बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है दलदल नावल एपिसोड नंबर 4। एक बार फिर वो उसी पर्दे के पीछे गायब हो गई। अब मेरे लिए वक्त का एहसास मिट चुका था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता गुनूदगी की सी कैफियत का एहसास हो रहा था और यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा बदन कुर्सी से उठकर फिजा में बुलंद होता जा रहा हो। ये ख्वाब किसी कैफियत मेरी असलियत को तब्दील कर रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे मेरे बदन में कुव्वतों का जहीरा बढ़ता जा रहा हो। मेरे सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई। बस मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं कोई सफर कर रहा हूँ, कोई ऐसा तवील और बेमकसद सफर जो न जाने कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। बहुत सी मिली जुली खुशबुएं आ रही थी और फिर ये खुशबुएं बदबू में तब्दील हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुर्बान गाह पर बदबू फैली थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं अपनी जगह से उठकर यहाँ खड़ा हो गया हूँ। उस वक्त मैं अपने आप को कोई ताकतवर देवता महसूस कर रहा था कि अचानक उस पर्दे के पीछे से एक रोशनी नमूदार हुई और शीतल अंदर दाखिल हुई। लेकिन वो शीतल न थी जो पर्दे के पीछे गई थी। उसका रंग सुनहरा था, उसके गले में मनकू की माला पड़ी थी, उसके बदन पर कसेरी लिबास था और उसने बकरी के एक बच्चे को पकड़ रखा था। उसने बकरी का बच्चा मेरे हवाले किया और फिर अपने बदले हुए लिबास से एक बहुत बड़ा खंजर निकाला और उसे मेरी जानिब बढ़ा दिया। लो, तुम्हें खून की बलि चाहिए ना? लो, खून की बलि कबूल करो। तुम्हें खून पसंद है? मैंने अपने आप को संभालने की भरपूर कोशिश की, अपने दिमाग को कई झटके दिए, लेकिन अपने आप को इस तिलिस्मी हिसार से बाहर ना निकाल सका। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। उन आंखों में एक अजीब सी सहर अंगेज कैफियत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ी और फिर बोली, लो शीश देवता, तुम नहीं जानते कि इस बलि को स्वीकार करके तुम कितने ताकतवर बन जाओगे। उसने बकरी का बच्चा जबरदस्ती मेरे हाथों में थमाया, मगर वो बकरी का बच्चा कहाँ था? उसके 2 पाँव थे, 2 हाथ थे, घुंघराले सुनहरी बाल थे, आंखों में मासूम सी चमक थी, उसके नकूश बेहद हसीन थे। ये बकरी का बच्चा तो नहीं, ये तो इंसान का बच्चा है। मेरी निगाहें एक बार फिर शीतल की तरफ उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गई और उसके बाद मुझे उसके बदलते हुए रूप नजर आने लगे। उसके जिस्म पर सोने के सांप लिपट गए और फिर उसकी आवाज सुनाई दी, मैं शीतल हूँ, तबाही और मौत की अलामत। तुम एक अजीम देवता बनने के लिए इस बच्चे की भेंट मेरे चरणों को दो। ये खंजर है, इससे इसकी गर्दन काटो, इसका खून मेरे पूरे बदन पर फेंको, इसका खून मुझे दे दो, इसका खून मुझे दे दो। मैंने एक निगाह बच्चे को देखा। मासूम बच्चा होठ पसूर कर रोया और जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, मैं एकदम जैसे होश में आया। मैंने वो खंजर जो मेरे हाथ में दबा हुआ था शीतल पर फेंक मारा। उस मासूम बच्चे को मैं जिंदगी से कैसे महरूम कर सकता था? मैं तो मुसलमान था और मेरा नाम एहतिशाम था। हाँ, मेरा नाम एहतिशाम था और मैं रात की तारीकी में उन बुजुर्ग के मजार पर आया। मैं पहाड़ियां अबूर कर रहा था कि मेरा पाँव फिसला और मैं नीचे गिर गया। मेरे सर पर चोट लग गई। मगर शीतल, ये जगह, ये सब कुछ, कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि कुर्बो जवार में एक मध्यम सी रोशनी फैली है और रात ही का वक्त है। मुझे अब से चंद लम्हे पहले खुद पर बीती हुई दास्तान याद आने लगी। क्या वो एक तस्वर था, कोई ख्वाब था? वो क्या था आखिर? फिर अचानक मैंने अपने सामने एक मध्यम सी रोशनी देखी और मेरा दिल लरज उठा। इस रोशनी की कैफियत एक इंसानी जिस्म जैसी थी। सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, लंबे लंबे सफेद बाल। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरे करीब आया। बुरी बात है, बड़े जिस काम से मना करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे कानों में अजान की आवाज ना कही हो गई होती, अगर तुमने सदक दिल से जिंदगी में एक बार भी कलमा ना पढ़ा होता, तो खुदा की कसम इन बदरूहों से तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता था। तुम नहीं जानते किसी भी काम के लिए इनकार की मंजिल क्या होती है, मकसद क्या होता है।
بس جو کہا جائے وہ کرنا چاہیے۔ چلو اب واپسی کے لیے پلٹو۔ میں نے گھوم کر اپنی پشت پر دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، لیکن یہ جملہ میں نے ان بزرگ کو مخاطب کر کے کہنا چاہا، لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو ان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مدھم روشنی میں ڈوبی ہوئی پہاڑیاں خاموش تھی اور تھوڑے فاصلے پر غزل شاہ صاحب کی خانقاہ نظر آ رہی تھی۔ اس خانقاہ کے مختلف گوشوں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ میں ذرا سی دیر میں کئی خوفناک کیفیتوں کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے قدم پھر ایک بار آگے بڑھے۔ میں اب غزل شاہ کے بارے میں جانے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا، چنانچہ خانقاہ سے میرا فاصلہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ ایک بات اب میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، وہ یہ کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ میں خانقاہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر وہی سفید درویش بزرگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی کی بجائے نرمی اور مسکراہٹ تھی۔ بولے، بڑے ہی ضدی ہو، جو کہا جاتا ہے مانتے نہیں، بالکل بچوں کی طرح ضد کرتے ہو، آخر چاہتے کیا ہو؟ میں شاہ صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ملاقات کرنا چاہتے ہو یا کچھ اور بھی چاہتے ہو ان سے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ایک بات بتاؤں تمہیں، کسی بھی نیک کام کے لیے انسان کو اپنی فطرت میں نیکیوں کا عنصر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو شاہ صاحب کوئی معمولی شخصیت ہیں؟ ان سے ملاقات کے لیے دل و دماغ کو اتنا صاف کرنا پڑتا ہے کہ اس پر کوئی نشان نہ ہو۔ کیا تم اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا پاتے ہو؟ نہیں، صاف ستھرا تو میں بالکل نہیں۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کو تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں غلاظت کی پوٹ ہوں، گندگی ہوں اس کائنات کی۔ اگر میں اس کائنات کی گندگی نہ ہوتا تو اس دنیا میں میرے لیے بھی کوئی مقام ہوتا۔ اگر آپ یا غزل شاہ صاحب در حقیقت بزرگ ہیں تو انہیں دنیا داروں سے الگ تھلگ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا جانے یا نہ جانے کم از کم بزرگ غزل شاہ جانتے ہیں کہ دنیا میں آتے ہوئے میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اس دنیا میں آؤں گا، اور اس میں میرے اپنے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ دنیا والے تو مجھے غلاظت کی پوٹ سمجھتے ہی ہیں، اور اگر تم نے بھی ایسا ہی سمجھا تو پھر کیا فرق ہوا تم میں اور دنیا میں؟ یا تو مجھے اندر جانے دو یا پھر کہہ دو کہ ایک طوائف کا بیٹا اندر نہیں جا سکتا۔ نہ جانے کیوں میرے دماغ میں ایک نفرت سی کیفیت ابھر آئی۔ میں نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، مجھ پر جو الزامات لگائے گئے تھے، جن الزامات کے تحت میں نے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی، کیا وہ میرے لیے ضروری تھی؟ بولو، جواب دو مجھے، اے نیک لوگو، جواب دو۔ بھائی بڑا کھجتی ہے تو، بزرگ نے کہا اور راستے سے ہٹ گئے۔ سفید لباس والے بزرگ کو راستے سے ہٹتے دیکھ کر میری ہمت بڑھی، گویا مجھے اس بات کی اجازت دے دی گئی تھی کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ میرے اندر ہمت تھی، چنانچہ میں خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر چراغ جل رہے تھے۔ جائے نماز پر ایک بزرگ سینے سے تھوڑی لگائے دوسانے بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کے جسم پر بھی سفید لباس تھا۔ مجھے ان کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال نظر آ رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ اس پہاڑی غار میں گونجی، لیکن بزرگ نے گردن نہیں اٹھائی۔ وہ خاموشی سے بیٹھے پڑھنے میں مصروف رہے۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح پڑھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے اطراف میں پھونکا اور اس انداز میں مجھے دیسا جیسے انہیں میرے آنے کی وجہ معلوم ہو اور وہ اس بات سے واقف ہوں کہ میں یہاں موجود ہوں۔ بہرحال شخصیت ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر میرے دل و دماغ پر ایک عجیب سی ہیبت سوار ہو گئی۔ بزرگ نے پرمتانت انداز میں ہاتھ سامنے کر کے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر آہستہ سے بولے، زبان خلق ناکارہ خدا ہوتی ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا؟ مجھے جواب دینا تھا کیونکہ سوال کیا گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ محاورہ میں نے سنا ہے، تم بزرگوں کو احمق سمجھتے ہو؟ یعنی اگر کوئی کچھ کہے تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن میں یہ بات نہیں جانتا کہ مجھ سے یہ الفاظ کیوں کہے جا رہے ہیں۔ کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ الجھنیں ہوتی ہیں، بعض باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، اگر سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جب سمجھ جاؤں گا تو عمل کروں گا، ابھی سمجھا نہیں۔ اور نہ سمجھنے کے عالم میں جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا کچھ پتہ ہے؟ کیا کر کے آیا ہوں میں نے بے خوفی سے کہا۔ پتہ نہیں میرے اندر یہ ہمت، یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی۔ حالانکہ مجھے احساس تھا کہ میں کسی بہت بڑی شخصیت کے سامنے ہوں، لیکن بس طبیعت میں کچھ ایسی سرکشی پیدا ہو گئی تھی کہ جو دل میں آیا وہ کہہ رہا تھا اور اس سے گریز نہیں کر رہا تھا۔ بزرگ نے کچھ اس انداز میں نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا جیسے میرے الفاظ کو پسند نہ کیا ہو،
کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، الجھے ہوئے ہو؟ اگر ایسے ہی الجھنا تھا تو پھر اپنی تلاش کو کیوں نکلے تھے؟ خود کو گمنام رہنے دیتے۔ ماں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ دنیا میں جا کر برائیاں پھیلاؤ، وہ کرو جو نہیں کرنا چاہیے؟ ارے اگر اس نے اپنی حقیقت بتائی تو نیکی کا راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے ان بزرگ کو دیکھ رہا تھا، پھر میں نے کہا، آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے بھی زبان سے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے خانقاہ کے در و دیوار سے تیز ہوائیں ٹکرا رہی ہوں۔ سانپو جیسی فنکاریں ان دیواروں سے ابھرنے لگی۔ اچانک ان بزرگ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بولے، نہیں، نہ سمجھی کا شکار ہوا ہے۔ اگر دنیا میں ٹھوکریں نہیں کھائے گا تو تجربہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، اس کی تحریر نہ مٹاؤ، لکھنے دو اس کو جو کچھ لکھ رہا ہے۔ محترم بزرگ، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا۔ دل میں خوف سا بھسا، جو کچھ ہو چکا تھا وہ یاد تھا، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کا شور، سانپوں کی پھنکاریں ایک دم رکی اور خانقاہ میں خاموشی اور سناٹا طاری ہوا۔ تو بزرگ نے کہا، جن باتوں سے منع کیا جائے ان سے گریز ضروری ہے۔ جب کوئی تمہارے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو تم دروازہ کھول کر اسے دیکھتے ہو، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو کہ اسے اندر آنا چاہیے یا نہیں۔ اور جو اپنی مرضی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں وہ یا تو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں یا پھر بری نیت سے داخل ہونے والے۔ ہاں، جو تمہاری اجازت سے تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، تمہارے اپنے اصولوں کے مطابق۔ خیر، عقل ہے تو سمجھو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور نہیں تو چلے جاؤ، دنیا کی ٹھوکریں کھاؤ، پھر یہاں آنا۔ میں نے کہا، سنیے محترم بزرگ، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ میں ایک بد نصیب شخص ہوں اور ہمیشہ بد نصیبی کا شکار ہوتا رہا ہوں۔ اگر زر و جواہر اور جائیداد تمہارے ہاتھ لگ جائے تو خود کو معتبر اور خوش نصیب کہنا شروع کر دو گے، ان قوتوں کو بھول جاؤ گے جنہوں نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا۔ کیسی ناانصافی ہے اور کیسے افسوس کا مقام ہے، جو کچھ ہوا وہ یاد نہیں تو اسے یاد کرو، دل میں رکھو، تاکہ دل کی صفائی ہو اور آگے چل کر اپنے آپ کو کچھ بہتر بنا سکو۔ ایک سجدہ، فقط ایک سجدہ نہیں کیا تھا اس نے، اور اپنے تمام علم کے باوجود وہ ملعون قرار پایا۔ انسان جب کمرہ امتحان میں داخل ہوتا ہے تو تمام سوالات یاد کر کے آتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پرچہ بالکل صحیح حل کرے، لیکن اگر وہ اس کے برعکس کرے تو جانتے ہو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تمہارا وجود ایک لمحے میں ناپاک کر دیا گیا ہے۔ جو سیال پی کر آئے ہو وہ خون تھا، اور یہ خون اب تمہارے خون میں شامل ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دے کر اس کائنات میں بھیجا، نیکی اور بدی میں تفریق کرنے کا حکم دیا۔ سنو، میں تم سے ہمدردی رکھتا ہوں کیونکہ تم ایک بھٹکے ہوئے انسان ہو، اپنی چھوٹی سی عقل لے کر اس دنیا کو سکندر کی طرح تسخیر کرنے نکل چکے ہو۔ عقل بہت چھوٹی ہے اور کائنات بے حد وسیع۔ اپنی عقل سے تم اس کائنات کی تسخیر نہیں کر سکتے۔ کچھ باتیں ذہن نشین کرو، ہو سکتا ہے تمہارے دل کی صفائی ہو جائے، ہو سکتا ہے جو کچھ کرو اللہ اس کا صلہ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ گناہ کی منزل بڑی آسان ہوتی ہے اور راستے خوشگوار، لیکن اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی کے راستے پر چلو گے تو خاروں کے سوا کچھ نہ ملے گا، لیکن جب یہ خاردار راستے ختم ہوتے ہیں تو وہ گلستان سامنے آتے ہیں جن کا تصور بھی تمہاری آنکھ سے نہ گزرے۔ برائی کے بارے میں سوچو، کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، فیصلہ کرنے میں دقت نہ ہوگی۔ جاؤ، کہہ دیا گیا تم سے کہ خود کو سنوارو اور سنور جاؤ۔ توبہ کرتے رہو، اپنے ناپاک وجود سے ان غلاظتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہو جن میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے۔ بچ جاؤ تمہارے وجود سے جو ناپاک بدبو اٹھ رہی ہے، وہ ہماری طبیعت میں تکرار پیدا کر رہی ہے۔ جاؤ، اٹھ جاؤ، بزرگ نے کہا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح گردن جھکا کر مراقبے میں چلے گئے۔ میں نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے واپس پلٹ پڑا۔ عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھی، عجیب صورتحال تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ واپس پلٹا، یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، میرا دوست افضال کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، میرے بارے میں اس نے کیا سوچا ہوگا۔ لیکن جب ان پہاڑیوں سے باہر آیا، باہر کا منظر دیکھا تو ذرا سی غیرت ہوئی۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہوتی جا رہی تھی، کسی جانب سے اذان کی آواز آ رہی تھی اور زیارت گاہ پر آئے ہوئے زائرین اٹھ اٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا،
جتنا وقت گزر چکا تھا اس کے مطابق یہاں کا پورا ماحول ہی تبدیل ہو جانا چاہیے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے مختصر وقت کی کہانی ہو اور میں نے یہاں بہت ہی تھوڑا سا وقت گزارا ہو۔ بات واقعی ناقابل فہم سی ہو گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ سب کچھ تو بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے افضال کو جہاں چھوڑا تھا وہاں جا کر دیکھا تو افضال وہاں موجود تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ افضال گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور افضال حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر مجھے دیکھتا ہوا بولا، کیا بات ہے؟ کیا عبادت کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ افضال اٹھ کر بیٹھو، میں نے کہا، اور افضال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ یار یہ بتاؤ کتنا وقت گزر گیا؟ بھائی صبح کی اذان ہو رہی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہمیں یہاں آئے ہوئے کتنا وقت گزر گیا؟ میرا خیال ہے رات گزری۔ یار افضال میں بہت پریشان ہوں، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ او بھائی اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تو چلو نماز پڑھو، اور اگر بس یوں ہی آنکھ کھل گئی ہے تو کم از کم مجھ سے یہ تو نہ کہو کہ سو جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے۔ افضال میں تمہیں کیا بتاؤں، عجیب بات ہے، خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے تم پر۔ یا تو کچھ بتاؤ یا پھر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ نہیں تم جاگو، تمہارا جاگنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ افضال اٹھ کر بیٹھا اور پھر عجیب سی نظر سے میری صورت دیکھنے لگا۔ تب میں نے افضال کو ساری کہانی سنائی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یار ایک بات سنو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں مذاق میں یہاں لے آیا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ جو کہتے ہیں نا، نادان کی دوستی جی کا جنجال۔ بہت سی جگہوں پر ہم کچھ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اور گناہوں اور ثواب کا تصور ذہن سے مٹا دیتے ہیں، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں اس جگہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ تم نے تو سب کچھ مٹی میں ملایا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب تمہیں آسانیاں حاصل ہوں گی یا نقصان اٹھاؤ گے۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ دیکھو میں بہت زیادہ نصیحتیں سننے کے موڈ میں نہیں۔ میرے ساتھ کون سی آسانیاں ہوئی ہیں، میرے ساتھ کون سا انصاف ہوا ہے؟ زندگی بھر اس لیے محنت کی کہ اس معاشرے میں اپنے لیے ایک مقام حاصل کروں، ایک اچھا شہری کہلاؤں۔ ماں نے اچانک ہی وہ حقیقت بتائی جو اگر میرے علم میں نہ آتی تو ماں کے موت کے بعد بھی ایک عزت دار انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا، لیکن چند لمحوں میں عزت خاک میں مل گئی اور میں کچھ بھی نہ رہا۔ اس کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو کوئی شریف شہری اور کوئی عزت دار شخصیت تصور کروں تو سمجھ لو کہ یہ حقیقت سے چشم پوشی یا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اپنی زبان سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نیک نام آدمی ہوں اور بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن کیا یہ سب جھوٹ نہیں ہوگا؟ تم الجھے ہوئے ہو، پریشان ہو۔ میرا خیال ہے نیند پوری کرو، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ افضال میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ بس یہاں سے چلو، میرا ساتھ دے سکتے ہو تو یہاں سے چلو۔ بہت بری مشکل کا شکار ہوا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ کیا ہو چکا میرے ساتھ؟ دنیا کی ہر بال بھول سکتا ہوں لیکن فیض اللہ صاحب کو نہیں بھول سکتا۔ وہ کس قدر نیک اور نفیس انسان تھے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ صرف میری وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ چچی جان نجمہ، صوفیہ اور میری بیٹی، میرے سینے کی ٹھنڈک، جس نے صحیح معنوں میں دنیا میں مجھے جینے کا راستہ تلاش کر کے دیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ اس بچی کو اپنی ذات کا محور بنا کر جیوں گا، لیکن یہ سب کچھ چھن گیا۔ مجھے سکون درکار ہے افضال، اور اگر مجھے سکون نہ ملا تو تم یقین کرو میں مجرم بن جاؤں گا۔ افضال مجھے نیچے نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھا اٹھو اٹھو پھر۔ اور میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ بس اس کے بعد ہم وہاں نہیں ٹھہرے۔ میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے فاصلے طے کیے اور آخرکار شہر واپس آ گئے۔ افضال نے کہا، اب ہمیں کسی عمدہ ہوٹل کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو راستے اپنا تعین خود کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے تقدیر میں، برائی یا اچھائی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے تھوڑی سی رقم کی ضرورت ہوگی۔ رقم کہاں سے حاصل کریں؟ میں نے کہا، تم ذہنی طور پر مضطرب ہو، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد افضال مجھے لیے ہوئے ایک خوبصورت سے ہوٹل پہنچا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا، بہرحال ہمیں اس ہوٹل میں ایک کمرہ ملا، ڈبل بیڈ روم تھا۔ ہوٹل اچھا مہنگا تھا، جبکہ ہمارے پاس نہ ڈھنگ کا لباس تھا اور نہ ہی کوئی سامان وغیرہ۔ میں نے افضال سے کہا، تم نے ہوٹل میں کمرہ تو لے لیا لیکن یہاں کے اخراجات کا کیا ہوگا؟ تو دوست کہا ہے تم نے، دوستی کی ہے تو اعتبار نہیں کرو گے؟ افضال میں اصولی طور پر تو تمہارا احسان مند ہوں اور دنیا داروں کی طرح مجھے تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اگر کچھ وقت کے لیے مجھ پر ایک احسان اور کرو تو میں تمہارا بہت ممنون ہوگا۔ کہہ کر دیکھو میری جان، افضال
کہ تم خود سے دور نہیں پاؤ گے۔ اگر میری بات ناگوار گزرے تو عارضی طور پر اسے برداشت کرنا، برا مت ماننا، مجھے چھوڑنا نہیں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ افضال نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لپٹایا، پھر بولا، میں اب بھی تم سے یہی کہوں گا کہ کھانے پینے کا موڈ ہے تو کھاؤ پیو، بل پر دستخط کرو، میں تمام انتظامات کر کے آؤں گا اور کھانے کے بعد آرام سے سو جاؤ۔ میری جانب سے کوئی خدشہ دل میں نہ رکھو، نہ ہی ذہن میں۔ اچھا میں چلتا ہوں، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں دروازے کو دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوچے سر ابھار رہی تھی۔ واقعی بھوک لگ رہی تھی اور طبیعت پر کچھ اداسی سی چھائی تھی۔ میں نے ویٹر کو بلا کر اسے کھانے پینے کی کچھ اشیاء طلب کی۔ اب یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ افضال پیسے کا بندوبست کر کے آتا ہے یا نہیں۔ اگر انتظام نہ ہو سکا تو ہوٹل کی انتظامیہ سے گالیاں کھا لیں گے، مار کھا لیں گے، ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ وہ ویسے بھی کون سے عزت دار تھے ہم لوگ، سزا یافتہ، جن کے بارے میں اگر کسی کو صرف اتنا معلوم ہو جائے کہ جیل سے ہو کر آئے ہیں تو ہمارے قریب کھڑے ہونا پسند نہ کرے۔ بہرحال ویٹر نے کھانے پینے کی اشیاء لا کر رکھی اور میں نے جی بھر کر کھایا۔ کون جانے کب ان تمام چیزوں سے محرومی ہو جائے۔ پھر بستر پر لیٹ کر میں گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ جو کچھ سامنے آیا اس میں سے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا نصیحتیں کی گئی تھی مجھے، اب تو یاد بھی نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ ہی وقت کے بعد آخرکار مجھے نیند آ گئی۔ نیند ایک مشفق اور مہربان ماں کی طرح ہوتی ہے جو تمام مشکلات کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ اسی طرح میں بھی سکون کی نیند سویا اور نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ پیٹ بھرا ہوا تھا، بس کچھ فکریں تھی جو ذہن کو تردد کا شکار کر رہی تھی، لیکن وہ سب بھی نیند میں تحلیل ہو گئی۔ نہ جانے کتنا سویا، جاگا تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ سونے کی وجہ سے طبیعت خشاش بشاش ہو گئی اور ایک عجیب سی فرحت کا احساس دل میں جاگ اٹھا۔ اچانک ہی افضال یاد آیا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ذہن پر ایک بوجھ سا آ پڑا کہ افضال بھی جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ بہرحال اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو یقینی طور پر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ بھلا صرف دوستی کے نام پر اس دور میں کون بوجھ اڑائے پھرتا ہے؟ میں تو در حقیقت بلا وجہ کا بوجھ تھا۔ بیچارے افضال کو مجھ سے کیا حاصل ہو سکتا تھا سوائے الجھنوں کے؟ چنانچہ اگر وہ جان چھڑا کے چلا بھی گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بہرحال افضال کے سہارے میں پہلے بھی زندہ نہیں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ ساری زندگی اس کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ اپنے طور پر بھی دنیا میں اپنا مقام تلاش کرنا پڑے گا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اب پیسے تو ہے نہیں، ہوٹل کا بل ادا کرنا بھی مشکل ہوگا، کسی ترکیب سے ہوٹل سے نکل بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی تو جرم کی حدود میں داخل ہو ہی چکی ہے۔ ریشم نے جیل کی ہوا بھی کھلائی، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی مقام تلاش کیا جائے، غور کیا جائے کہ وقت کیسے گزارا جا سکتا ہے۔ ابھی انہی سوچوں کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد افضال آیا۔ افضال کو دیکھ کر جان میں جان آئی، ورنہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کام کا آغاز کر دینا چاہیے جو کہ دل میں سوچا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب افضال کے بدن پر ایک عمدہ قسم کا لباس تھا، ہاتھ میں سوٹ کیس، چہرے پر تازگی ہی تازگی بکھری ہوئی تھی۔ میرے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ خوب گہری نیند سوئے ہو۔ ہاں لیکن تمہارا تو حلیہ ہی بدلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی صحیح کام دکھا کر آئے ہو۔ یار سچی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بڑا بے بس ہے، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا۔ اچھا بننا چاہتا ہے لیکن وقت اسے اچھا بننے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اچھا نہیں بن سکتا۔ ہم پر جرم کی چھاپ لگی ہے، دنیا کو لاکھ اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کریں، لوگ ہنسیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں بے گناہ کوئی قبول نہیں کرے گا، پھر کیا فائدہ دنیا کے سامنے رونا رونے سے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی تمہارا کہنا ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن کر کے کیا آئے ہو؟ بس کچھ باتیں صیغہ راز میں رہنا چاہیں اور ان باتوں کو بھی صیغہ راز میں رہنے دو کہ میں کیا کر کے آیا۔ جو کچھ کر کے آیا اس کے نتیجے میں اس سوٹ کیس میں کم از کم 50,000 روپے کیش اور ہم دونوں کے لیے لباس موجود ہے۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، افضال میں تو خیر ایک بڑے وقت کی پیدائش ہوں، میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون تو ایک غلیظ خون ہے، تمہارا پتہ نہیں کیا شجرا ہے، لگتا ہے ہمارے لیے یہی زندگی محسوس ہو کر رہ گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، کیا کیا جا سکتا ہے۔ میں اٹھ کر غسل خانے کی جانب چلا گیا۔ افضال نے دستک دے کر میرے لیے جو لباس لایا وہ مجھے غسل خانے میں ہی دیا۔
میں لباس پہن کر باہر آیا۔ اس دوران افضال شاید کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں منگوا چکا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوا۔ چائے کے بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے کہا، تمہارے نظریات میں یہ اچانک تبدیلی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم تو مجھے ان بزرگ کے مزار پر اس لیے لے گئے تھے کہ وہاں میری اصلاح کرو، مجھے دل کا سکون حاصل کرنے میں مدد دے سکو، اور اب ادھر تم آئے ہو تو تمہاری کایا پلٹ گئی۔ افضال چائے کا گھونٹ لے کر بولا، باہر نکل کر میں نے اس دنیا میں اپنا مقام تلاش کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بے شمار افراد اپنے مقام کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ میں نے کہا کہ افضال، تم ہی کیوں بے وقوف بن رہے ہو؟ جاؤ عیش کرو، اس دنیا کو دیکھو، جو کر سکتے ہو، زندگی تو آخرکار ختم ہو ہی جانی ہے۔ تم اپنی زندگی کھونے پر کیوں تلے ہو؟ بس یہ سمجھ لو کہ اس خیال نے ذہن تبدیل کیا۔ واقعی جب کچھ پس میں نہ رہے تو انسان کی بے بسی اسے غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یوں سمجھ لو زندگی ہم پر تلف ہو گئی۔ جرم کے علاوہ اس دنیا میں ہمارے لیے اور کچھ باقی نہ رہا۔ میں خاموش ہوا۔ اس طرح سے افضال ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، اب کیا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں، 50,000 روپے ہمارے پاس موجود ہیں، عیش سے وقت گزاریں گے، اور جب یہ رقم ختم ہو جائے گی تو آگے بڑھ کر نئی زندگی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہوا۔ افضال ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ بہت دیر تک ہم وہیں بیٹھے رہے۔ پھر افضال نے کہا، آؤ، میرا خیال ہے اب ہمیں اس بہتر جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں زندگی کی تفریحات ہوں، لطف آئے۔ جہاں ہوٹل کی بات کر رہی ہو؟ ہاں افضال، اگر کوئی خاص پریشانی نہیں تو ہوٹل یہ بھی برا نہیں، اسی میں کیوں نہ وقت گزارو۔ افضال میری صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، نہیں، میرا خیال ہے کسی اور ہوٹل میں چلتے ہیں۔ افضال کے کہنے پر میں بھی تیار ہوا۔ ہم نے اپنا سوٹ کیس بند کیا، دوسرا لباس تبدیل کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ افضال نے اس بار جس ہوٹل کا انتخاب کیا وہ غالباً کوئی 4 اسٹار ہوٹل تھا، پہلے ہوٹل سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ شاندار۔ یہاں بھی آخرکار ہم نے کمرہ حاصل کیا اور اس میں منتقل ہو گئے۔ پھر کافی وقت جہاں گزارا، افضال کے بارے میں جو سوچتا اس کا احسان میرے ذہن پر مسلط ہوتا چلا جاتا۔ ہوٹل کی تفریحات میں خاصی رات تک مصروف رہے۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آئے۔ افضال نے مجھ سے دیکھا، ایک بات کہوں تم سے، اگر برا نہ مانو؟ یار، اب تمہاری بات کا بھی اگر برا مانا تو پھر اور کس کی بات پر توجہ دوں گا؟ زندگی کے وہ دکھ بھلاؤ جو تمہیں ملے، اب اپنے آپ کو ایک نئے اور زندہ احساس کی حیثیت سے روشناس کراؤ، خوشی کے ساتھ آگے قدم بڑھاؤ، اپنے طور پر زندگی کی تمام دلچسپیاں حاصل کرو جو انسان کو خوش رکھتی ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل بتاؤ تو کچھ سمجھ میں بھی آئے۔ افضال سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، جب دنیا سے جنگ کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایک کام کیوں نہ کرو؟ کیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے اس لڑکی کو سزا دینا تمہارا پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ کون لڑکی؟ تم نے شاید اس کا نام ریشم بتایا تھا، افضال نے کہا، اور میرے سینے پر ایک گھونسا سا پڑا۔ میں نے غصے سے کہا، ہاں، اس کا نام ریشم ہی تھا، اور تم نے اسے معاف کیا؟ کیا بگاڑ سکتا ہوں میں اس کا؟ بڑے باپ کی بیٹی ہے، جبکہ تم کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے تمہیں فیض اللہ خان صاحب کی موت برداشت کرنا پڑی، اور اسی کی وجہ سے تمہیں شدید ذہنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں بالکل، تو پھر اس کے لیے تمہاری طرف سے سزا ہونا بے حد ضروری ہے۔ میں سنجیدگی سے افضال کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ذرا وضاحت کرو، عورت زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے، اور عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کی مستحق ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن یہ کیا اتنا آسان ہوگا؟ میں نے کہا، مرد جب انتقام پر اتر آتا ہے تو اس کے راستے روکے نہیں جا سکتے، لیکن میں شاید اسے ایسا کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیض اللہ خان صاحب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ بس وہی دیوانگی کی باتیں، فیض اللہ صاحب بھی تو اسی کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ برائی تو اس نے کی ہے، تم نے نہیں۔ وہ بری ہے، اسے اس کی برائیوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے تم سے تمہاری قیمتی ترین ہستی چھین لی۔ حالانکہ میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن دوست کا جھگڑا اپنا جھگڑا ہوتا ہے۔ یار مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اس سے اس کی سب سے قیمتی شے چھین لو، تاکہ اسے احساس ہو کہ دنیا صرف اسی کے لیے نہیں بنی۔ اس دنیا میں اور بھی انسان رہتے ہیں، اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے نتائج ہر ایک کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ میں افضال کی باتوں کو غور سے سننے لگا۔ ایک ایک لفظ درست لگ رہا تھا مجھے اس کا۔ واقعی وہ مجھے جیل بھجوانے کے باوجود پرسکون تھے۔ اسے تو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، جبکہ میری تو دنیا لٹ گئی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ شرافت، انسانیت اچھی چیز ہے،
لیکن اس وقت تک جب تک کوئی آپ کے سینے میں سوراخ نہ کرے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ افصال نے مجھ سے پوچھا۔ افصال، میرا خیال ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے دوست مجھے بتاؤ میں یہ سب کیسے کر سکوں گا؟ یار اب تمہیں بزدل کہنے کو تو دل نہیں چاہتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بزدل نہیں ہو۔ بے وقوف کہہ لوں کوئی حرج تو نہیں، برا تو نہیں مانو گے؟ افصال کے انداز پر میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا شوق پورا کرو، تمہاری بات کا برا کیا ماننا؟ میں تمہارے لیے تمام انتظامات کر لوں گا، یہ ذمہ داری مجھ پہ چھوڑو۔ میں نے گہری نگاہوں سے افصال کو دیکھا اور کہا ٹھیک ہے افصال، تم مجھ پر احسانات کیے جاؤ، میرے لیے ساری تکلیفیں برداشت کیے جاؤ، ہو سکتا ہے زندگی کبھی مجھے اس کا موقع دے دے کہ میں تمہارے احسانات کا بدلہ اتار سکوں۔ چلو ایک وعدہ کر لو مجھ سے، افصال نے کہا۔ پوچھتے بغیر کہ تم ایک وعدہ لینا چاہتے ہو، میں اس وعدے کے لیے ہاں کہتا ہوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ مجھ سے بددل نہ ہونا، اور دوسری بات یہ کہ جو میں کہوں وہ کرتے رہنا پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ۔ اب تک تو یہی کرتا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی تو معافی ضرور مانگ سکتا ہوں۔ افصال نے کہا۔ میں نے مسکرا کے گردن ہلائی۔ بہرحال افصال مجھ پہ احسان پر احسان کر رہا تھا۔ میرے ذہن سے بہت سی باتیں محو ہوئی۔ ان بزرگ نے جو کچھ کہا تھا اب مجھے ان کا کہا ہوا ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا۔ ایسی یادیں صرف ذہن کو تکبر کا شکار کرتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ پھر افصال چلا گیا اور میں نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں ڈوب گیا۔ افصال کی واپسی دوسرے دن شام کو 5 بجے ہوئی اور میں نے یہ پورا دن کاہلوں کی طرح ایئر کنڈیشنر کمرے میں گزارا۔ رقم میرے پاس ہی موجود تھی، افصال اس میں سے کچھ بھی نہ لے گیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ افصال اب میرے لیے اس قدر ناقابل اعتبار بھی نہیں رہا تھا، بلا وجہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ چنانچہ مجھے پورا اعتماد تھا اس پر۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آیا، اس نے کام دباتے ہوئے کہا ٹھیک 8:30 بجے چلنا ہے، ہمیں سارے انتظامات کر کے آیا ہوں، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ابھی نہیں، بس سرپرائز دوں گا تمہیں، اس نے کہا اور مسکراتا ہوا سیٹھی بجا کر ایک جانب بڑھ گیا، کپڑے تبدیل کیے اور بولا کھا پی لیا ہے اچھی طرح، کوئی ضرورت تو نہیں؟ نہیں یار، کھانے پینے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ ویسے اس سال زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اس طرح تو میں ناکارہ ہو کر رہ جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں موٹا نہیں ہونے دوں گا، افصال نے کہا۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھے۔ بہت عرصے بعد ریشم کا خیال دل میں آیا، بڑی مغرور لڑکی تھی اور احمد صاحب کی بڑی چہیتی، کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ ارے کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ انسان تھی، انسانوں کی طرح رہتی تو کیا حرج تھا؟ میں بھی اپنی زندگی گزار لیتا، وہ بھی سکون میں رہتی۔ ایک لمحے کے لیے طبیعت کچھ بوجھل ہوئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے ظلم کرنے والے کو سزا دینی تھی اور یہ سزا بے حد ضروری تھی، ورنہ پھر میں مظلوم رہ جاتا۔ کیوں رہ جاتا میں مظلوم؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس دنیا کا؟ میری ماں نے بھی پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری اور میں بھی کسی بڑے آدمی کی خاطر اسی طرح تکلیفوں کا شکار ہو جاؤں؟ میں ایسا کبھی ہونے نہ دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افصال مجھے لے کر چل پڑا۔ ٹیکسی نے ہمیں ایک ایسے علاقے میں اتارا جہاں گندی گندی گلیاں تھیں، کچے پکے مکان بکھرے تھے۔ ایک طرف ایک موٹر گیراج بنا تھا، دوسری جانب کچھ دکانیں تھیں۔ سڑکوں کے بیچ گندا پانی، کنارے کنارے بچ کر چلنا پڑ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک جگہ پہنچنے کے بعد آگے بڑھنے سے انکار کیا اور کہا نہیں صاحب، آگے سڑک بہت خراب ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ افصال نے اسے بل کے پیسے دیے اور میرے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ایک بڑے سے مکان کے احاطے کے سامنے ہم رکے۔ افصال نے زنجیر بجائی تو ایک بھدی سی شکل کے چھوٹے سے قد والے آدمی نے دروازہ کھولا اور افصال کو پہچان کر پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا گنگولی آ گیا؟ استاد آپ کا انتظار کر رہا ہے، چھوٹے قد کے آدمی نے کہا اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ باہر سے یہ گھر بدنما اور بھدا نظر آ رہا تھا، اندر سے بڑا ہی خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ کچھ کچے پکے کمرے بنے تھے، پھولوں کے بہت سے پودے لگے تھے، رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ ایک طرف بڑی سی چارپائی پر ایک آدمی بیٹھا حقہ پی رہا تھا، اس کے ارد گرد بیت کی کرسیاں پڑی تھی اور ان کرسیوں پر 3-4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ حقہ پینے والے نے ہمیں دیکھا اور پھر حقے کا کش لگاتے ہوئے کہا آؤ افصال خان صاحب، کہو کیا حال ہے؟ تم سناؤ گنگولی کام ہوا؟ دیا ہے بھگوان کی، گنگولی جس کام میں خار ڈالتا ہے وہ پورا ہو ہی جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ اندر موجود ہے۔ کوئی خطرہ تو پیش نہیں آیا؟ نہیں مہاراج، ہم تو ہے ہی خطرے کے کھلاڑی، خطروں کی بھلا ہمیں کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو ابھی جانا ہے یا تھوڑی دیر لگانی ہے؟ اور آپ دونوں ساتھ جائیں گے یا صرف ایک؟ گنگولی صرف یہ جائیں گے، انہیں پہنچاؤ، میں تمہارے پاس ہی موجود ہوں۔ ویسے ایک بار پھر میں تم سے یہ سوال کروں گا کہ تم پوری طرح مطمئن ہو؟
ہاں مہاراج، آپ بالکل فکر نہ کرو، گنگولی پیسے لیتا ہے اپنی پسند کے اور کام کرتا ہے کلائنٹ کی پسند کا۔ ٹھیک ہے، افضال بولا۔ گنگولی نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے بولا، پہنچا دو۔ نہ جانے اب مجھ پر کیسی کیفیت طاری تھی۔ میں نے افضال سے کہا، تم 1 منٹ کے لیے ادھر آؤ۔ افضال مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کہا، ہاں بولو۔ کم از کم مجھے تفصیل تو بتاؤ۔ یار تفصیل اور کیا رہ جاتی، ساری بات تو تمہارے علم میں ہے، میں تمہیں اور کیا بتا سکتا ہوں۔ وہاں تمہاری ملاقات محترمہ، کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا نا تمہیں، اسی کے پاس پہنچایا جا رہا ہے۔ ریشم ہے اس کا نام؟ ہاں۔ یہ شخص اسے اغوا کر کے لایا، اس کا کاروبار یہی ہے۔ تب تو اب وہ دیکھو بزدلی دکھائی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں بزدل نہیں ہوں یار، بس نہ جانے کو دو ہی باتیں ہیں، یا تو برے بن جاؤ یا اچھے بن جاؤ۔ 20 کا آدمی ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ ارے یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہیں بے قصور جیل میں پہنچایا، افضال نے کہا اور میرے دماغ میں دھواں بھر گیا۔ واقعی ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے یہ، میں نے افضال سے کہا، مگر یہ گنگولی کون ہے؟ کرائے کا گنڈا، اس کا کاروبار یہی ہے، ایسے کاموں میں یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بڑی ہی اچھے طریقے سے اس نے یہ کام کیا۔ ہندو ہے؟ کتنی بار پوچھو گے؟ نہیں بس ذرا ایسے ہی۔ چلو خیر ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کا آدمی تمہیں ریشم کے پاس پہنچا رہا ہے، لیکن ایک بار پھر میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اس وقت اگر تم نے ہمت سے کام نہ لیا تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ نہیں میں اتنا بزدل نہیں، میں نے کہا اور پھر گنگولی کے آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے کچے پکے کمرے نظر آ رہے تھے۔ میرے قدموں میں ایک عجیب سی لغزش تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد ریشم مجھے دیکھ کر پہچانے گی یا نہیں، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں محفوظ تھی، لیکن بہرحال اب ہمت کرنا تھی۔ برائی کی جانب قدم بڑھائے تھے تو مجھے برا انسان بننا ہی تھا۔